أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة توجہ ہے، بات شروع کی جائے. آیت پڑھنے لگا ہوں بغیر کسی حوالے کے، چونکہ میں نے آیت پڑھنی ہے اور یہ بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ کہاں سے پڑھ رہا ہے. ارشاد ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پچھلے مالے والا گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو نا؟ جعفر بیٹے علماء ظواہر یہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کے معنی نہیں، جو بے معنی گفتگو کرے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. الف لام میم کا ترجمہ ہی الف لام میم ہے. آواز ہے شاہ جی، محمد شاہ جی، اللہ کہہ یہ رہا ہے الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں. میں نے کل کہا تھا نا کہ جو موضوع بچوں نے دل میں لگایا ہے چلے گا روزانہ وہی، لیکن آیت روز نہیں ہوگی. الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں نہیں بچے، یہاں شک ترجمہ غلط ہے. شک عربی کا لفظ ہے اور قرآن میں کئی جگہ آیا ہے. مثلا سورہ فاطر میں انہم لکانوا فی شک مریب ان کنت فی شک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک. شک بھی عربی کا لفظ ہے. اللہ نے لا شک فی نہیں کہا، لا ریب فی. شک اور ریب میں اصل فرق کیا ہے؟ جو شک زبان پہ آئے اسے شک کہتے ہیں، جو دل میں آئے اسے ریب کہتے ہیں. یعنی اللہ جس کتاب کی بات کر رہا ہے اس پہ شک زبانوں پہ تو دور کی بات ہے، دلوں میں بھی نہیں آ سکتا. برآمدے والے ٹھیک ہے سارے؟ ہاں، کیا ہے الف لام میم؟ یہ میں کسی مجلس میں آپ کو بتا چکا ہوں. رسول فرماتے ہیں اِنَّ لِلْقُرْآنِ ظَهْرًا وَلِلظَّهْرِ ظَهْرًا حَتَّى يَنْتَهِي إِلَىٰ 70. قرآن کا ایک ظاہر ہے، ظاہر کا پھر ظاہر ہے، حتیٰ کہ 70 ظاہر ہیں. وَإِنَّ لِلْقُرْآنِ بَطْنًا وَلِلْبَطْنِ بَطْنًا حَتَّى يَنْتَهِي إِلَىٰ 70. قرآن کا ایک باطن ہے، باطن کا پھر باطن ہے، حتیٰ کہ 70 باطن ہیں. یعنی ایک ایک آیت کی 140 تفسیریں ہیں اور ساری برحق. اور یہ بھی بشری رسائی تک ہے. پتہ نہیں میں جنگل میں خطاب تو نہیں کر رہا، ورنہ جن پہ قرآن اترا ہے وہ 140 کی عدد کے محتاج نہیں. رسول فرماتے ما من حرف من حروف القرآن الا وله 70,000 معنی، کہ قرآن کے ایک ایک حرف کے 70,000 معنی ہیں. پچھلی قطار والا پہلے پڑھ رہی ہے بات ہے کہ بگاڑ دینے آئے ہو. الف حرف ہے 70,000 تفسیریں، لام حرف ہے 70,000 معنی، میم حرف ہے 70,000 تعبیریں. یعنی 14 سے اگر پوچھو تو وہ الف لام میم کی 2,10,000 تفسیریں بتائیں گے. کل بھی پچھلا محلہ نعرے میں پیچھے رہ جاتا تھا، خیریت ہے؟ ان کا علم
अब्बास 140 तफसीरों का मोहताज नहीं। मेरे बच्चे अमीर कायनात का फरमान पढ़ा है और सर मिंबर 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, हाँ सर मिंबर दोस्त दुश्मन के सामने निशानुल्लाह ने कहा लौ सअलनिल खल्क़ु कुल्लुहुम, वो है ना कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत है कि मैंने एक रात मगरिब इशा की नमाज पढ़ के अली फारिग हुए, मैंने कहा मौला बिस्मिल्लाह की बे की तफसीर करें। मौला ने तफसीर शुरू की, रात भीगती रही, वक्त दबे पांव गुजरता रहा, लम्हे चलते रहे, सुबह की अजान हो गई, तफसीर जारी थी। अब अभी चेहरे शजरे बताएंगे गजनफर को। इब्ने अब्बास कहते हैं मौला सुबह हो गई, कितनी तफसीर बाकी है। चेहरा जुल जलाल पे सुर्खी जलाल आई, फरमाते हैं वल्लाहि लौ शिअतु लऊखिरतु सबईना बईरम मिन तफसीर बाए बिस्मिल्लाह, फरमाते अल्लाह की कसम अगर मैं बिस्मिल्लाह की बे की तफसीर करूं इतनी किताबें बन जाएंगी जो 70 ऊंटों पे लदी जा सकती है। इधर पिछले कोने वालों समझ आ गई बात। और मैं शाह ज़बान ये कहने में झिझक महसूस नहीं करता, 70 ऊंट भी इब्ने अब्बास के ज़र्फ को देख के अली ने कहा अल्लाह। हाँ सर उठाना, मेरी आंखों में आके रखना। अब सुनो, वरना ये वो अली है जो मिंबर से कह रहा है लौ सअलनिल खल्क़ु कुल्लुहुम अम मसअलतिन वाहिदतिन लअजबतु कुल्ल वाहिदिन मिनहुम जवाबन गैर जवाबिल आखर। फरमाते अल्लाह की जितनी मखलूक है, इंसान नहीं, जिन नहीं, जितनी मखलूक है, मुझसे एक मसला पूछे, मैं हर एक को अलग अलग जवाब दूंगा। तो अब मेरे सामने इनको यकीन हो गया होगा कि ये घर 140 का मोहताज नहीं, ये हमारी बशरी रसाई की बात है। क्यों? ना मेरी कौम का वक्त ज़ाया करने के लिए है, ना मेरे पास है फालतू, इसलिए ताकि ज़हन नशीन हो जाए कि आज कोई तफसीर सुनो इसकी, कल किसी आलम से और सुनो, शक न करना, सारी बरहक होंगी। अब एक दो रास्ता बनाने के लिए मैं बताता हूँ। पहले जाफर बेटे मैं उलमाए हुरूफ के पास गया, मैंने कहा अलिफ लाम मीम क्या कह रहा है अल्लाह? उन्होंने कहा अलिफ हर्फ उलूहियत है, लाम हर्फ विलायत है, मीम हर्फ हकीकत मोहम्मदिया है। अल्लाह कहना ये चाह रहे अल्लाह अली मोहम्मद ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। ये बात हम शायद समझदारी हो। अल्लाह अली मोहम्मद वो किताब है जिसमें कोई रैब नहीं। अच्छा बच्चों ये सोचो, तरतीब जरा बदल नहीं गई? कहना तो ये चाहिए था अल्लाह मोहम्मद अली, वो कह रहा है अल्लाह अली मोहम्मद। अब इतना वक्त नहीं है भाई मेरे पास कि मैं एक एक जुमले की शरह का ताक़ुब करूं। ये दरमियान में अली को क्यों रखा? क्योंकि वो गैब ही गैब है, रसूल ज़हूर ही ज़हूर है, और अली कहते हैं मैं उसका ज़ाहिर हूँ, इसका बातिन। बात है इशारा कर देना। अच्छा ये उलमाए हुरूफ ने बताया। फिर शाह जी मैं
मुहद्दिसीन के पास गया, ये अलिफ लाम मीम क्या है? असद उन्होंने कहा अलिफ लाम आल मीम मोहम्मद आलो मोहम्मद ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इन्हें अल्लाह कह रहे आले मोहम्मद वो किताब है जिनमें कोई रैब नहीं। कैमरे के पीछे वालों, अच्छा बस जमीन की बात खत्म। शाह पर बिला है तो खोल लो, उड़ान भरनी है और टूटे हुए पर वाले का गजन फरने किसी दौर में कभी इंतजार नहीं किया, ना आज करूंगा। फिर मैं उलमाए आदाद के पास आया, अलिफ लाम मीम क्या है? उन्होंने कहा आदत निकाल के देख लो। मैंने कहा अलिफ का 1, लाम के 30, मीम के 40, 71, 72वां हुसैन है। अल्लाह कह रहा है जो हुसैन के 71 साथी हैं ये वो किताब है जिनमें कोई रैब नहीं। समझ आई बात जो सर से गुजर गई हैं? हुसैन के 71। और हाँ बच्चे ये भी बता दूं, हो सकता है मेरे बाद कोई आए बाएं शैंक करे, किसी के इल्म की बासी कढ़ी में उबाल आए कि आज तक 72 साथी थे, हुसैन के 71 कैसे हो गए? ये उन 71 की बात कर रहा है अल्लाह जो चल के गए हैं, हाथ वाले का जिक्र अलहदा है। घबरा तो नहीं गए दोस्त? हुसैन के 71। अब वैसे चेहरे बता रहे हैं कि खरीदारों से ही खिताब है मेरा, बात वसूल भी हो रही है, संभाली भी जा रही है। अब अल्लाह कह रहा है ये जो हुसैन के साथी हैं ला रैब फीह, जहां अब्बास ला रैब फीह, मैं क्या करूं, मुझे आती ऐसी ही बातें हैं जिन्होंने सारी जिंदगी खैबर खंदक के हाउस में डुबकियां लगाई हैं, उन्हें तो वाकई पता ही नहीं चल रहा होगा कि गजल पर क्या रहा है। जिसका मैदा इस घर के फदाइल का हथौड़ा सहने का आदि है वो सर उठाए मेरी आंखों में रखे। जहां अब्बास ला रहे बफी वहां हबीब भी ला रहे बफी, जहां हबीब ला रहे बफी वहां हुर भी ला रहे बफी, जहां हुर भी ला रहे बफी वहां जौन हबशी भी ला रहे बफी। और जिस हुसैन के हबशी ला रहे बफी हैं, हुसैन को किस तराजू में तोलोगे? थक गया तो बस करो। जी इक्सीर से मुझे जुमला तो बोलने लगा हूं, इल्तिजा है वारिस ज़माना से कि हर ज़हन में सलाहियत पैदा कर दे। इक्सीर से सोना हर कोई बना लेता है, मिट्टी से सोना बनाने का हुनर हुसैन के पास है। अल्लाह अल्लाह पहले बड़ी विजरा वाले के सर से गुजर गई हैं? हाँ नहीं, ये तुम्हारे अपने घरों में मौजूद है। हाँ हाँ देखो हुसैन और हुसैन के साथी, ये वो तिलिस्म किबरियाई है कि इन्होंने अपना सबूत लोगों में छोड़ रखा है। अभी जाफर बेटे से सुन रहे थे ना, काबे में था अली। एक बात कहना चाहता हूँ, जरा जागना, फिर उसी के ज़िम्न में नतीजा देना चाहता हूँ।
जनाब फातिमा बिनते असद कहती हैं कि जलस तो अला रुखामतिल हुमरा, मैं काबे में वस्त में एक पत्थर है सुर्ख रंग का, उसका नाम है रुखामतुल हुमरा। बीबी कहते मैं वहां जाके बैठ गई। हाबा था जिब्राइल, जिब्रील उतरा, अभी वही तो आना शुरू नहीं हुई थी। बीबी को कैसे पता ये जिब्रील है? सर उठाना, सर उठाना, सर उठाना। ज़राबा अलल काबते अल्फ सित्र मिन नूर व नसबा अल्फ अलम मिन नूरिन बैन अस्समाए वल काबते। बीबी कहते जिब्रील ने काबे के गिर्द 1000 पर्दे लगाए नूर के। अब सैयद साहबान ये मुझे नहीं पता, एक रात का पर्दा है, एक काबे की दीवार का पर्दा है, एक असरार का पर्दा है, फिर अल्लाह 1000 पर्दे लगा के छुपाना क्या चाह रहा है? यार ये दोस्तों 1000 असद पर्दे लगे और नसबा अल्फ अलम मिन नूर, मैं अल्लाह की अदालत तक भी अपने पढ़े कलाम में। बीबी कहती आसमान से लेकर काबे तक जिब्रील ने 1000 अलम नूर के लगाए। अब जुमला मैं वो बोलने लगा हूं कि अब्बास तेरा सारा मजमा खड़ा हो के कल इस वक्त तक भी नारे लगाए, हक अदा नहीं होगा। जुमला इतना बड़ा है, वो वसूल कर रहे हैं, यही हक होगा इसका। पर्दे कितने लगे? बोलो। अलम अली ने जली से कहा, ये भी कह सकते हो अली ने अली से कहा। फर्शी अली ने अर्शी अली से कहा, बंदा अली ने अल्लाह अली से कहा, जाहिर अली ने गायब अली से कहा। मालिक ये मेरे लिए एहतमाम हो रहा है पर्दों का, आलमों का। हाँ या अली, इसका मतलब है ये मेरी मिल्कियत में आ गए। 1000 पर्दे भी, 1000 नूर के अलम भी। जो चीज मिल्कियत हो वो विरसा होती है, विरसा बांटने में वारिस मुख्तार कुल होता है। हाँ या अली, फिर मैं बांटने लगा हूं, पर्दा बेटी को दे रहा हूं, अलम अब्बास को दे रहा हूं। कहा था, अब दलील देने लगा हूं। हर मोजिज़नुमा का मोजज़ा देखने के लिए वही जाना पड़ता है जहां मोजज़ा रूनुमा हुआ। अली ने काबे की दीवार फाड़ी, मक्के जाना पड़ेगा देखने के लिए, लेकिन जो चीज अब्बास के हिस्से में आई इसके लिए मदीने, मक्के, नजफ, करबला नहीं जाना पड़ता। हर घर की छत पे देख लो, किसी मुल्क में नहीं जाना पड़ता, दूसरे शहर में नहीं जाना, हां तक दूसरे मोहल्ले में भी जाना पड़ता।
علم عباس کا دلیل کیا ہے؟ چھت دیکھ لو. اسی طرح میں نے کہا نا تھا کہ خاک سے سونا بنانے کا ہنر حسین کے پاس ہے. اپنے گھر جا کے سجدہ گاہ کی گتھی کھول لینا اور پھر کسی شیعہ کے 3 سال کے بچے سے بھی پوچھ لینا یہ کیا ہے، وہ کہے گا خاک شفا ہے. نہیں یہ یہاں وقت نہیں، موسم کے تیور بھی بدل رہے ہیں، باتیں بھی مجھے کچھ کرنی ہیں. سر اٹھانا، سوچتے رہنا، کل جواب میں ہر چہرے پہ خود پڑھ لوں گا. خاک بیمار کرتی ہے. اب خدا کرے خریداروں سے کتابوں بیگار والوں سے نہ ہو. خاک میں بیمار ہے نا جو مٹی کھاتا ہو، نیلی نیلی رگیں پیٹ پہ نکل آتی ہیں، جسم سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جانا، دیکھتے ہی کہے گا مٹی کھاتا ہے. یعنی خاک بیمار کرتی ہے. کیا ہے حسین ابن علی؟ جو چیز بیمار کرتی ہے اس میں قیامت تک حسین نے شفا بھر دی. یعنی ٹیسٹ لے لوں گے میرے سامنے کون کیا ہے؟ نہیں نو ادھر والے تیار ہو؟ ایک حدیث ہے رسول کی. دیکھو دنیا اصل آج کل گلوبل ویلیج ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، ہر عالم مجتہد کا فون نمبر نیٹ پہ منٹوں میں مل سکتا ہے. چیلنج ہے میرا، کوئی کہے نا کہ غضنفر نے غلط کہا، بس کل ممبر پہ چٹ بھیج دینا، اپنی شہرک کاٹ دوں گا. پوچھنا کہ یہ رسول کی حدیث ہے یا نہیں کہ من اکل الطین ولم یتب لم یصلی علیہ. جو مٹی کھاتا ہو توبہ کیے بغیر مر جائے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو. پر کھول کے رکھنا پنڈ کے بالو، جو مٹی کھاتا ہو. یعنی مٹی کھانا حرام ہے. اگر توبہ کیے بغیر مر جائے نماز جنازہ نہ پڑھو. اصل میں نے پھر تحقیق شروع کی، مٹی ہی تو کھائی ہے، کون سا قتل کر دیا ہے، کون سا ڈاکہ ڈالا ہے؟ پتہ ہے جواب کیا ملا مجھے؟ خلق اللہ آدم من تراب، کیونکہ اللہ نے تیرے میرے ابا آدم کو مٹی سے بنایا. جو بندہ مٹی کھاتا ہے گویا آدم کا گوشت کھاتا ہے، اس لیے حرام ہے. اب پوچھ علماء سے، ہر شہر کی مٹی حرام ہے، کربلا کی خاک شفا کیوں ہے؟ جو بھی مٹی کھائے حرام ہے، کیونکہ آدم کا گوشت کھا رہا ہے، چاہے مکے کی ہو، چاہے مدینہ کی ہو، چاہے نجف کی ہو، حرام ہے. کربلا کی خاک شفا ہے. نہیں اب یا تو مجھے پتھر مارو میں بولنے کے لائق نہ رہوں، ورنہ میں کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بھی اعلان کرنے میں جھجک محسوس نہیں کروں گا. پوری ضروع زمین کی مٹی حرام، کربلا کی شفا. پھر ماننا پڑے گا جس سے آدم بنا وہ اور مٹی ہے، حسین کے شہر کی اور مٹی ہے. بیٹھے ہو جلدی ہو. ہاں، جس کی خاک کو سمجھنے کے لیے خاک ہونا پڑتا ہے.
لفظوں کا تعاقب ہر شخص نہیں کر سکتا، پھر ان کی حقیقت تو بالائے ادراک ہے۔ ایک چیز سامنے آئی ہے، حدیث ہے، اگر تھکے نہیں ہو تو سنا دیں، جو نہیں بولے وہ تو نہیں نہ سننا چاہتے۔ راوی تمہارا 8واں امام ہے، فرماتے میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنی، وہ کہتے میں نے اپنے بابا صادق آل محمد سے سنی، وہ کہتے میں نے اپنے بابا باقر العلوم سے سنی، وہ کہتے میں نے اپنے بابا زین العابدین سے سنی، وہ کہتے میں نے اپنے بابا سلطان کربلا سے سنی، اور حسین کہتے ہیں بات ہی میری ہے، میں خود گواہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر کونے والوں بے شک تھوڑا سن لیا کرو مگر ستھرا، اور چھاتی پھیلا کے بیٹھا کرو۔ جس کے کعبہ دل میں محمد و آل محمد کی بلا بستی ہو، اگر وہ چھاتی نہیں پھیلا سکتا تو پھر اکڑ کے چلنے کا حق کس کو ہے؟ سلطان کربلا خود راوی ہے، کہتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقان عنده ابی بن کعب قال لی رسول اللہ مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین قال له ابی یا رسول اللہ کیف یکون زین السماوات والارضین احد غیرک قال له رسول الله يا أبي والذي بعثني بالحق نبيا إن الحسين بن علي في السماء أكبر منه في الأرض وإنه لمكتوب عن جميع العرش مصباح هدى وسفينة نجاة وإمام خير ويمن وعز وفخر وعلم وذخر وذكر دعوات ما يدعو بهن أحد من المخلوقين إلا حشره الله معه في يوم القيامة وكان شفيعه في يوم القيامة وفرج الله عنه كربته وقضى بها دينه ويسر له أمره وأوضح له سبيله وقواه على عدوه ولم يهتك ستره إن دعوت بهن يسهل لك أمرك ويشرح لك صدرك ويلقنك شهادة لا إله إلا الله عند الموت جنگل میں پڑھ رہا ہوں، شہر میں پڑھ رہا ہوں، آبادی میں۔ اب آسم کا نعرہ سکڑنا شروع ہو گیا ہے، میرا خیال ہے سمیٹ لوں اب میں۔ اللہ اکبر۔ سار اٹھانا کرو ترجمہ، تلخیص سنائی ہے میں نے، حدیث لمبی ہے۔ حسین کہتے ہیں میں اپنے نانا کی محفل میں گیا، ابی بن کعب میرے نانا کے پاس بیٹھا تھا، جو ہی میرے نانا نے مجھے آتے دیکھا تو کہنے لگے مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین۔ اس کا ترجمہ جعفر بیٹے اردو میں اتنا حسین نہیں جتنا پنجابی میں ہو سکتا ہے، کروں؟ رسول نے کہا جی آیا نو آئے ابو عبداللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ للہ۔ اچھا ہاں جی یہ بھی بتا دوں، اب جی یہ اچھے خاصے علماء کو ایک مغالطہ ہے، ان سے پوچھو نا ابو عبداللہ کیوں ہے حسین؟ آگے بات وہ کرتے ہیں جس پہ سوگ کے فرش پہ بیٹھی ہوئی عورت کو بھی ہنسی آ جائے۔ کیا کہ علی اصغر سے بھی ایک چھوٹا بیٹا تھا امام حسین کا نام عبداللہ تھا، اس وجہ سے ابو عبداللہ۔ یتیمی علم کا کہاں کہاں میں ماتم کروں۔ اتنا بھی پتہ نہیں کہ عرب میں رواج یہ ہے کہ اگر بیٹے سے کنیت ہو تو بڑے بیٹے سے ہوتی ہے، جیسے علی کی ابو الحسن، اور آج تو ابھی حسین کی عمر ہی 5 سال ہے اور رسول کہہ رہے ہیں جی آیا نو آیا ابو عبداللہ۔ نا
اب اگر آپ ضمانت دیں، گارنٹی دیں کہ میرے سامنے خریدار ہے تو میں حقیقی ترجمہ کروں ورنہ دبا جاؤں۔ رسول کہہ رہے جی آیا نو آئے ہر عبد خدا کے باپ۔ جانے میرے سامنے کون ہے کیا ہے، سوچ کے مریض کتنے ہیں، ماننے والے کتنے ہیں۔ یہ تو پتہ ہے نا کہ غضنفر شیعوں کے لیے پڑھتا ہے، شیعوں کے شیعہ کرنا میری ڈیوٹی ہے۔ اگر کوئی برادران اہل سنت یہاں تشریف فرما ہے، ذکر کا ثواب کمال ہے، انہیں مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے ہو، ایک دھاگے کا 1000واں حصہ بھی تمہارے پاس آگے پیچھے سرکنے کی گنجائش نہیں۔ ہر عبد خدا کا باپ، اس صفت میں تو بابا کا بھی باپ۔ اللہ جانے کیا سنا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی جعفر بیٹے مجھے اپنے میرے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ آئینے بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں۔ ہر عبد خدا کا باپ، جیسے علی ابو تراب، جو ترابی ہے، علی کو ابا ماننا پڑتا ہے۔ پھر کل بھی تھوڑی دیر میرا ساتھ دیا تھا نا، آج پھر دو۔ شہنشاہ سے ایک بات کرنی ہے مجھے، اللہ کے جلال کا نام ہے علی، اکیلے ڈر لگتا ہے، سارے ساتھ ہو کے مجھے ہمت ہو جائے گی اور علی بھی کرم کرے گا، جواب دے دے گا۔ یا علی بڑا کمال ہے تیرا، لیکن تیرے بیٹے کے مقدر کا کیا کہنا، تو ہر ترابی کا باپ ہے، فرعون بھی تراب سے بنا ہے، تراب سے بننے والے مومن بھی ہیں، منافق بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ کیا مقدر ہے تیرے بیٹے کا، کیا انتخاب ہے، جسے اللہ اپنا عبد کہے حسین اس کا باپ ہے۔ جو کھڑے ہوئے ہیں تھک تو نہیں گئے؟ جو ہاں میری طرف دیکھنا، مرحبا اے ابو عبداللہ، یا زین السماوات والارضین، اے ساتوں آسمانوں کی زینت، اے ساتوں زمینوں کی زینت۔ حسین کہتے ہیں ابی بن کعب نے یہ سن کے کہا یا رسول اللہ کیف یکون زین السماوات والارضین احد غیرک، سرکار آپ کے علاوہ کوئی ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کی زینت کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی یہ ترجمہ سن لو، میں نے سمیٹ لیا اپنا بیان۔ کہتے ہیں رسول نے کہا میرے نانا نے ابی بن کعب سے، یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم اس ذات کی جس نے مجھے مبعوث بالحق کیا، ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ من ارض، فرماتے اس ذات کی قسم جس نے مجھے مبعوث برسالت حق کیا، یہ علی کا بیٹا حسین زمین کے مقابلے میں آسمانوں پہ اکبر ہے۔ زمین کے مقابلے، واہ واہ واہ، مجھے کرسی چھوڑنا پڑ گئی ہے، ادھر کونے والا ٹھیک ہو جاؤ ورنہ مجھے آنا پڑ جائے گا وہیں۔ فرمایا ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض، فرمایا زمین کے مقابلے میں حسین وہاں اکبر ہے، کبیر نہیں اکبر ہے۔
میں چاہتا ہوں خود سمجھ جاؤ. رسول کہتے ہیں میرا حسین وہاں اکبر ہے. اکبر اللہ اکبر. ہاں یہ والا ٹھیک ہے. وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ. میرا حسین عرش کی داہنی جانب لکھا ہوا ہے. میرا حسین عرش کی دائیں جانب لکھا ہوا ہے. کیا؟ اچھا جابر بیٹے ایک بات ان سے پوچھتا چلوں. میں نے امون شاہ جی دیکھا ہے کوئی شیعہ نیا گھر بنائے کوٹھی بنائے لکھ دیتا یا اللہ یا محمد یا علی یا سیدہ یا حسن یا حسین. غلط کام ہے. لکھتے ہو نا. ہاں تو پھر پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ میں شیعہ سے پوچھتا ہوں یار یہ کیا ہے؟ قبلہ گھر بنا ہے نیا یہ نام لکھے ہیں تاکہ گرنے سے بچے تاکہ جلنے سے بچے نقصان سے بچے. مالک ہم تو اپنے گھروں کو گرنے سے بچانے کے لیے ان کے نام لکھتے ہیں. تو ان کا بھی اللہ ہے. تو نے عرش پہ نام کیوں لکھے ہیں؟ مسئلہ تھا لکھا ہوا کیا ہے حسین وہاں؟ مصباح و ہدا و سفینۃ و نجات و امام خیر و یمن و عز و فخر و علم و ذخر. میرا حسین وہاں لکھا ہوا ہے ہدایت کا چراغ نجات کی کشتی. پیڑھیے والا تمہارے مولا صادق سے کسی نے کہا مولا کیا آپ سارے نجات کی کشتی نہیں ہیں؟ فرمایا ہیں. تیرے نانا نے صرف حسین کو سفینۃ النجات کیوں کہا؟ اب جواب یہاں لکھنا. فرماتے کلنا سفن النجات ولکن سفینۃ الحسین اسرع. فرمایا ہم سارے کشتیاں نجات ہیں مگر حسین کی کشتی بڑی تیز جاتی ہے. میرے دوست حسین وہاں لکھا ہوا ہے خیر کا امام برکت کا امام عزت کا امام فخر کا امام علم کا امام اللہ کے خزانوں کا امام. اور حسین میرے حسین کو اللہ نے ایک دعا تلقین کی ہے جو حسین کی ملکیت میں ہے. ما یدعو بہن احد من المخلوقین. بشر نہیں جن نہیں من المخلوقین. مخلوق میں سے جو اس دعا کو پڑھے حشرہ اللہ معاہو قیامت کے دن اللہ اسے میرے حسین کے ساتھ اٹھائے گا. وَقَانَ شَفِيعَهُ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت کو میرا حسین اس کی شفاعت کرے گا. وَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَتَهُ. اسی دعا کے صدقے اللہ اس کے دکھ دور کرے گا. وَقَضَى بِهَا دَيْنَهُ. اس کا قرض اتارے گا. وَسَهَلَ لَهُ أَمْرَهُ. اس کے معاملے آسان کرے گا. وَأَوْضَحَ لَهُ سَبِيلَهُ. اسے سبیل تک پہنچنے کا راستہ واضح کر کے دکھائے گا. وَقَوَّاهُ عَلَىٰ عُدُوِّهِ. اسے دشمن پہ قوی کرے گا غالب بنائے گا. وَلَّمْ يَهْتِكْ سِتْرَهُ. جتنا گناہگار کیوں نہ ہو اللہ اس کا پردہ فاش نہیں کرے گا. دعا مجھے معلوم ہے لیکن ممبر سے بتاؤں گا نہیں. جس کے مقدر میں ہوئی اس تک پہنچے گی مولا پہنچائیں گے. ہاں اب یہ ذرا یہ نسبتیں سمجھ میں آئی کہ حسین کے سبب یہ ہو رہا ہے.
ہاں تھک گئے ہو؟ جو نہیں بولے اس محلے والے، ہاں اس محلے سے ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا ہے، باقیوں میں نہیں اٹھے۔ یاد رکھو جس شیعہ کا ہاتھ اس ذکر کے سائبان کے نیچے نہیں اٹھتا نا، قبر میں نکیرین کے سامنے بھی بندھ جائے گا، نہیں اٹھے گا۔ ایک اگر چھوٹی سی حدیث سناتا ہوں، چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی، ہاں کبھی یاد آ جائے دعاؤں میں یاد رکھ لینا، ورنہ یاری مالک تو اجر دیں گے ہی۔ حوالہ بھی دے دیتا ہوں کیونکہ شیعہ مجھ سے زیادہ حوالے مانگتے ہیں اور نہیں مانگتا کوئی۔ کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، ابن قلوہ قمی رضوان اللہ علیہ۔ آج کل کا بندہ نہیں، 1200 سال قدیم اس موضوع پر مذہب شیعہ میں لکھی ہوئی سب سے پرانی قدیم پہلی کتاب، اس میں ابن قلوہ قمی نے تیرے مولا صادق سے ایک حدیث مروی لکھی ہے، لیکن حدیث یوں ہے، میں یوں پڑھ رہا ہوں، یعنی اس کا پہلا جملہ بعد میں، بعد والا پہلے، باقی ہوں لفظ لفظ حرف حرف کا ضامن۔ پڑھوں؟ نہیں تو نہ سے دیکھو، گاہک کی منت وہ دکاندار کرتا ہے جو کھوٹا بیچے، کھرا بیچنے والا نخرے سے بیچتا ہے۔ اس لیے کسی کے ماتھے کا بل غزن بردے برداشت نہیں ہوتا، میرے تو گریبان میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے کہ نکال، سر اٹھاؤ۔ ایک بندہ تیرے مولا صادق کے سامنے ہے، مولا ایک بات بتائیں، کیا مول لمن زار احدکم، جو آپ میں سے کسی امام کی زواری کرے کیسا ہے؟ قال کمن زار رسول اللہ، فرمایا گویا اس نے رسول اللہ کی زواری کی۔ اب دونوں سے دعا کرنا کہ میں جو پہاڑ ان پر پھینکنے والا ہوں یہ اسے تنکے کی طرح ولایت کے زور پہ اٹھا لیں۔ آپ میں سے کسی امام کی کوئی زیارت کرے، فرمایا اس نے رسول اللہ کی زیارت کی۔ پھر سائل نے کہا مال من زار الحسین، اور جو حسین کی زواری کرے۔ سائل کا الگ سے سوال کرنا دلیل ہے کہ اس کے علم میں بھی تھا کہ حسین کی کوئی الگ سے انفرادیت ہے، اور آگے مولا بھی کہہ دیتے جب ہم میں وہ بھی آگے نہیں، سر اٹھانا۔ فرمایا جو ہم میں سے کسی کی زواری کرے گویا اس نے رسول کی زیارت کی، تو مولا جو حسین کی کرے قال کمن زار اللہ فی عرشہ، اس نے گویا عرش پہ اللہ کی زواری کی۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ اس نے بے بدن کی زواری کی۔ اللہ جانے یا علی تیرے اس بیٹے نے کیا کیا ہے، اس کی زواری ذات واجب کی سواری۔ میں نے عالم معنی میں خدا سے پوچھا تھا، بس سمٹ گئی میری گفتگو، چھوٹی دینے لگا جاؤ کہ مالک کیا ہے ایسا؟ کہا تو جانتا نہیں، مجھے توحید بچا کے دی ہے حسین نے۔ سر اٹھانا، اور میں نے قرآن میں اپنا قانون بنایا ہے، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منہا اور ردوہا، کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے جواب میں یا اس سے بہتر تحفہ دو یا اسی جیسا لوٹاؤ۔ حسین نے میری توحید بچائی، بچا کے مجھے تحفے میں دی،
اب توحید سے بہتر تو شاید کوئی تھی نہیں، میں نے وہی حسین کو لوٹا دیا۔ بیٹھے چلے تو نہیں گئے ہونا؟ ہاں، اور بظاہر اس مقام تک پہنچنے کے لیے، ہاں اچھا تو میرے سامنے کیوں نہیں بیٹھے؟ اس مقام تک پہنچنے کے لیے یہ مقام حسین کو مفت میں مل گیا ہے، اسے اکبر کا لاشا اٹھانا پڑا۔ اللہ اکبر، اسے علی اصغر کے حلق میں تیر برداشت کرنا پڑا ہے، اور حد یہ ہے پنڈی گھیب والوں کہ اسے زینب کی بے ردائی پر آنکھیں کھلی رکھنا پڑی۔ اللہ اکبر، میں فقط دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں وضو کرتی ہے، خدا کرے اسے کسی اور غم میں کبھی رونا نہ پڑے۔ خون رونے والا تم میں ہے کہیں؟ میں جگہ کی نشاندہی نہیں کر سکتا کہ کہاں ہے، علمی تحقیق بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور شام والی پردے میں میری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں کہیں موجود ہے۔ ہاں بچے، یہ حسین کی شہادت راز ہے، اور یہ ابد تک راز رہتا اگر حسین کی اماں میدان قیامت میں راز نہ کھولتی۔ اب ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ بات جب قیامت کی ہے راز تب کھلے گا، تمہیں کیسے پتا؟ بھائی میری یہ حقیقت نہیں کہ میں اس راز تک پہنچوں، جو تم میں بیٹھا کہیں لہو رو رہا ہے نا، اس نے بتایا کہ میری دادی میدان قیامت میں کیسے آئے گی، کیا کرے گی۔ جو رونے کی نیت لے کے بیٹھا ہے، مولا کیسے آئے گی؟ فرماتے ہیں بلا تشبیہ، میرے دادا علی کا ابن ملجم کی ضرب سے کٹا ہوا امامہ دائیں ہتھیلی پہ ہوگا۔ بلا تشبیہ، میرے چچا حسن کا زہر آلود کرتا دائیں کندھے پہ ہوگا۔ میرے بابا کا تیروں سے تار تار کرتا بائیں کندھے پہ ہوگا۔ بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے 4 سال کی ایک بچی ہوگی۔ میں نہیں جانتا پتھر کہاں ہے، گوشت کا ٹکڑا کہاں ہے۔ پھر سن لو، ہتھیلی پہ شوہر کا ماما، داہنے کندھے پہ بڑے بیٹے کا کرتا، بائیں کندھے پہ حسین کا تار تار کرتا، بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے 4 سال کی بچی، بی بی کے پیچھے کربلا کے شہید جنہوں نے اپنے سر خود اٹھائے ہوئے۔ میں تو فکرہ کہنے لگا ہوں اور خون رونے والے کو گواہ بنا کے کہنے لگا ہوں۔ میں نے یہی پڑھا ہے، چلتے چلتے بطول پیچھے مڑ کے دیکھے گی، اللہ جانے کیا نظر آئے گا، سامان گر پڑے گا، منہ پہ تماچے مار کے رونا شروع کر دے گی، عرش آواز آئے گی بطول کیا ہوا؟ رو کے کہے گی مالک دیکھ، ہر شہید اپنا سر خود لا رہا ہے، میرے عباس کے بازو نہیں ہے، میرا عباس بغیر سر کے آ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ آئے گی عرش کے نیچے۔ رو چکے ہو، جس کا جو مقدر تھا آنکھوں کا وضو ہو چکا، لیکن کل وہی روئے گا جو رہے گا۔ آج کا رونا اسی کا ہے جو ہے۔ عرش کے نیچے پہنچے گی، سامان اتارے گی، ایک ہاتھ عرش کے پائے میں ڈالے گی، جھنجھوڑے گی،
اے احکم الحاکمین، اے عادل العادلین، آج تیری ساری خدائی جمع ہے، اور اس ہجوم کے ایک کونے میں میرے حسین کا قاتل بھی کھڑا ہے۔ مالک میرے دو سوال ہیں شمر سے، لیکن میں تجھ سے سوال کروں گی، مجھے شمر سے جواب لے کے دے۔ آواز قدرت ہے کہ خود کیوں نہیں سوال کر لیتی؟ میں بار بار ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میں جانتا ہوں عزادار کا دل بہت نرم، بہت نازک ہوتا ہے، چوٹ لگے تو للہ معاف کر دینا اپنی قوم کا خادم سمجھ کر۔ رو کے کہے گی دو سبب ہیں، ایک تو میں پردہ دار ہوں، دوسرے کس ماں کا جگر ہے جو بیٹے کے قاتل سے گفتگو کرے؟ مالک وہ تو میری زینب کا کلیجہ تھا کہ جو کربلا سے شام تک کبھی اکبر کے قاتل سے، کبھی عباس کے قاتل سے، کبھی حسین کے قاتل سے گفتگو کرتی رہی۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے بطول، کر سوال، لیکن دونوں سوال اکٹھے نہ کرنا، ورنہ قیامت میں اور قیامت آ جائے گی، میرا عرش گر پڑے گا۔ ایک سوال کر، میں عرش سنبھالوں گا، پھر دوسرا۔ بھئی یہی سن لو، میں دعا مانگنے لگا ہوں، ذہن میں ہے نا ایک ہاتھ عرش کے پائے میں ہے، جب اللہ کہے نا ہاں بطول کر پہلا سوال، جھکے گی، بازو سے 4 سال کی بچی کو بلا تشبیہ پکڑ کے بلند کرے گی، رو کے کہے گی میری معصومہ کے رخسار کے داغ دے، اور مجھے شمر سے پوچھ کے بتا میری بچی کا جرم کیا تھا؟ کربلا سے شام تک جہاں جی چاہا تماچے مارے، بازاروں میں مارا، درباروں میں مارا، صحراؤں میں۔ اللہ اکبر۔ تم تو مجھ سے سن کے برداشت نہیں کر رہے ہو، وہاں بطول کی زبان ہے، لفظ ہے قاد العرش وَإِن يَسْقُطَ، لگے گا عرش اب گرا، تب گرا، اللہ سنبھالے گا۔ بس آخری منٹ ہے، ختم ہو گئی میری گفتگو۔ مرد سنے مجھ سے، پرسہ سجاد کو دینا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سنے مجھ سے، پرسہ شام والی کو دینا تم میں موجود ہے۔ ہاں بطول اب کر دوسرا سوال۔ چیخ نکلے گی، رو کے کہے گی مالک زمانے میں بات پھیل گئی کہ اس نے میرے حسین کو 13 ضربوں سے مارا۔ میرے حسین کے عزادار پوچھتے تھے 13 ضربیں کیوں چلی؟ پڑھنے والے کہتے تھے خنجر کند تھا، خنجر تیز نہیں تھا۔ مالک میں نے تو جھولی میں حسین ذبح کروایا، میں موقع کی گواہ ہوں، اور تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے خنجر کند نہیں تھا، خنجر تو بڑا تیز تھا، پھر 13 ضربیں کیوں چلی؟ رو کے کہے گی یہ تو دشمن سمجھ کے مار رہا تھا، میں تو ماں تھی، یہ میرے حسین کے گلے پہ خنجر رکھتا تھا میں کلائی رکھ دیتی، یہ خنجر رکھتا میں بازو رکھ دیتی، یہ خنجر رکھتا میں گلے پہ گلا رکھ دیتی۔ پردہ تو ہو چکا ہے، لے میں چادر ہٹا رہی ہوں، میرے گلے پہ خنجر کے نشان دیکھ۔ یہ حسین کے ساتھ زہرا کو ذبح کرتا رہا، یہ محمد کی بیٹی کا قاتل ہے۔ بار اللہ مجلس ماتم حسین